बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दायरा साबान या कुफल साबान, जिसे हिंदी में काल सर्प योग कहा जाता है, इसके मुतालिक ये एक बड़ा मनहूस योग है, एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी में, जिसका शिकार हर इंसान होता है। बाज़ लोगों के ज़ायचा पैदाइश में ये काल सर्प योग होता है और बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी के सर्कल में आके कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम में काल सर्प योग का, कुफले साबान का, दायरा लहिया का शिकार हो जाते हैं, यानी सांप की कुंडली में फंस जाते हैं। इसे मैं आसान लफ्ज़ों में यूँ समझा दूँ कि किसी भी इंसान के वक्ती ज़ायचा में या पैदाइशी ज़ायचा में अगर तमाम कवाकिब या 5 अहम कवाकिब रास और ज़म यानी आस्क नोड और नॉर्थ नोड राहु और केतु के दरमियान में आ जाएं, तो इसे हिंदी ज़बान में काल सर्प योग कहा जाता है कि वो सांप की कुंडली में फंस गए। काल सर्प दोषा बहुत बुरी समझी जाती है। काल सर्प दोषा यानी दायरा कुफले साबान, दायरा लहिया, इसका जिक्र मिस्री इल्म नजूम में भी है, तारीख़ में मौजूद है। उलमाए अरब ने इस पे बहुत कुछ लिखा, मुस्लिम मुनज्जिमीन ने इस पे बहुत कुछ बयान किया। पर्शियन एस्ट्रोलॉजी में, फ़ारसी पहलवी अदब में, तारीख़ में इसका जिक्र मौजूद है, सिकंदरनामा में इसका जिक्र मौजूद है। अहले हनूद के यहाँ काल सर्प योग का बहुत तज़किरा पाया जाता है। कदीम इल्म नजूम में, कदीम ज्योतिष सिस्टम में इसका जिक्र थोड़ा कम है, मगर मॉडर्न वैदिक सिस्टम में इसका बड़ा ज़ोर शोर से जिक्र किया जाता है। और दौर हाजिर के ज्योतिषी ना सिर्फ ये कि इसकी 10 किस्में बयान कर रहे हैं, बल्कि उनके उपाय भी बयान करते हैं। बुनियादी तौर पे मैं वेस्टर्न सिस्टम पे काम करता हूँ और वेस्टर्न सिस्टम अरेबियन, पर्शियन और इजिप्टियन सिस्टम है, मैं उसे ही फॉलो करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। लेकिन चूँकि शाखा यूनानी सिस्टम, ग्रीक सिस्टम अहले हुनूद के यहाँ भी मौजूद है और सुदर्शन चक्कर में इसका जिक्र किया जाता है, कुंडली में वो इसे बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये मुफीद मालूमात शेयर कर दूं, आपके सामने पेश कर दूं कि अगर आप वैदिक सिस्टम में अपना बर्थ चार्ट या अपना पुरसाना नजूम का जायचा देखते हैं या अपना होरोस्कोप देखते हैं, तो आपको इल्म होना चाहिए कि क्या आप काल सर्प दोषा का शिकार हैं, और अगर हैं तो उसकी रेमेडी क्या है। काल सर्प दोषा अहले हिंद के नज़दीक वैदिक सिस्टम में, ज्योतिष सिस्टम में बहुत बुरी समझी जाती है और ये कहा जाता है कि इंसान इस दौर में गम, सेहत की ख़राबी, बदहाली देखता है। जिस काम के लिए जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, उसमें उसे नाकामी होती है। तो बैरूनी कवाकिब तमाम के तमाम शम्स, ज़ोहरा, तारक, कमर, ज़ोहर, मुश्तरी, मरीज जब राहु और केतु के दरमियान आ जाएं, तो ऐसा बंदा काल सर्प दोष का शिकार हो जाता है। जैसा कि आजकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, होरोस्कोप यानी शाखा के मुताबिक टॉरस यानी बुर्ज सौर से वाबस्ता मर्दो ज़न और स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता मर्दो ज़न काल सर्प दोषा का शिकार हैं और 2023 जुलाई तक इस दोष का शिकार रहेंगे। इसे आप यूं कहें कि एक स्याह अजदहा ने, शीशनाग ने आपको पकड़ लिया है और वो आपको बढ़ने नहीं देगा। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं
کہ آپ راہو اور کیتو کے درمیان میں تمام کواکب ہیں، یا آپ کو سانس نہیں لینے دے گا، اس کنڈلی میں آپ پھنس گئے ہیں۔ کال سرپ یوگ ایک امیر آدمی کو غریب بنا سکتا ہے، یہ کسی غریب آدمی کو امیر بھی بنا سکتا ہے، یہ موت کے منہ میں گئے ہوئے شخص کو جو حالت نزا میں ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے ایک دم تندرست بھی بنا سکتا ہے اللہ کی دی ہوئی تاثیر سے، اور یہ اچھے بھلے انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے اپنی نحوست سے۔ یہ دوش، یہ اسپیکٹ آپ کی زندگی کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اب میں آپ کو زیادہ ڈرانا نہیں چاہتا، راہو اور کیتو کے حوالے سے میرے ویڈیوز موجود ہیں، میں نے 12 کے 12 زوڈائیکل سائنس پہ یہ بتایا تھا، آپ میرے ویڈیو کنٹینٹس، آپ میرے ویڈیوز چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا حل بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ پیدائشی ذائچہ میں کال سرپ دوشا کا شکار ہیں، یا اب وقتی ذائچہ میں جیسا کہ برج سور اور برج عقرب سے وابستہ میرے بہن بھائی کال سرپ دوش کا شکار ہیں، تو آپ نے اس کا حل کیا کرنا ہے؟ اس کا سب سے بہترین حل ذکر خفی اور ذکر جلی ہے، ذکر خفا اور ذکر اعلانیہ، یعنی آپ اسماء الہیہ آہستہ پڑھیے، دل میں پڑھیے، آپ کی زبان بھی نہیں ہلنی چاہیے۔ آپ یہ معمول بنائیے کہ عبادت خانہ میں بیٹھ کے، اور خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کے جائے نماز پہ نماز کی ادائیگی کے بعد زبان نہ ہلے، دل میں اسم الہی کا ذکر کریں، آپ اللہ 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 اس کا ورد کریں، اللہ کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں آپ سورہ الرحمن کی تلاوت کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، زبان نہ ہلے، دل میں پڑھیں، اور کیا ہی اچھا ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کے پڑھیں، دن میں کم از کم ایک مرتبہ انشاءاللہ العزیز۔ کال سرپ دوشا تو کیا، ہر قسم کی قواقب کی نحوستوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، خلاصی ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے ذکر جلی کرنا ہے بآواز بلند۔ آپ اپنا معمول بنائیں، بآواز بلند کلمہ تکبیر اللہ اکبر کہنا اپنا معمول بنائیں، اپنی عادت بنا لیجیے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے کوئی کام کرتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم پیارے آقا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ آپ کی بتائی گئی تعلیمات اور دعائیں اور اذکار وہ اپنا لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں یا بلندی کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب آپ سیڑھی اترتے ہیں تو اترتے ہوئے آپ پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ تو آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے متعلق علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ اس میں بہت حکمتیں ہیں، چونکہ ہمارے امام، ہمارے آقا، ہمارے پیشوا رہنما سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عقل، آپ کی دانش کائنات کی تمام عقل و دانش سے افضل، اعلیٰ اور بڑی ہے، اور آپ عقل کل ہیں، علم کل ہیں، مدینۃ العلم ہیں، اور اللہ نے آپ کو جوامع القلم عطا فرمایا کہ آپ مختصر بات میں علم کا پورا سمندر سمو دیا کرتے تھے۔ تو سرکار کے فرامین میں اتنی حکمت ہے۔ علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ جب آپ بلندی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں تو اللہ کو آپ کا یہ عمل پسند آتا ہے، اللہ آپ کو عروج عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کو عزت عطا فرماتا ہے، اور اس طرح ایک انسان کے دل میں تکبر بھی نہیں آتا، اس کا یہی گمان ہوتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، میں چاہے جتنا مرضی بلند ہو رہا ہوں لیکن بلند اللہ ہی ہے۔ حقیقتاً کبریائی، عظمت، بڑائی اور اونچائی وہ اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ اور اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کو بیان کیجیے،
اللہ کی پاکیزگی بیان کیجیے. تو آپ ذکر جلی بھی کیجئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ غنی، جیسے نعرہ لگاتے ہیں نا، اس طرح آپ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو یہ بہترین ریمیڈی بتا رہا ہوں. آپ کال سرپ دوشا سے بالکل باہر آ جائیں گے. نہ صرف کال سرپ دوشا بلکہ ہر قسم کے قواقب کی نحوست سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. ایک دوسری بہترین ریمیڈی آپ کو بتا رہا ہوں. اپنے گھر میں کوئی ایک جگہ مقرر کر دیں، کم از کم ایک مصلی جتنی جگہ کہ یہ جگہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھی جائے گی. اس جگہ کو پاک اور صاف رکھنا اپنا معمول بنائیں. وہاں کسی ذی روح کی، کسی جانور، کسی حیوان یا کسی انسان کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. جس جگہ آپ جائے نماز رکھ کے جگہ بنا رہے ہیں کہ یہ گھر میں مسجد ہے اور یہاں میں عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، تو ایک تو پورا گھر بابرکت ہو جائے گا. اس پہ میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. احادیث نبویہ میں بیان ہوا، شریعت محمدیہ میں بیان ہوا، اسلاف، محدثین، مفسرین، آئمہ اربع، آئمہ اہل بیت، اکابرین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے. آپ نے بیان کیا کہ مرد مومن کو اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کرنی چاہیے اور اسے مسجد بنا دینا چاہیے اور اس جگہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے گھر میں مسجد کے لیے تھوڑی سی جگہ منتخب کر دیتے ہیں اور یہ ارادہ بنا لیتے ہیں کہ یہاں جائے تخت رکھ دیا یا مصلی رکھ دیا اور یہ جگہ نماز کے لیے ہے، تو گھر میں برکت ہو جائے گی. تو مسجد کا تصور کرنا، ایک مصلی جتنی جگہ بھی اپنے گھر میں مسجد کے لیے مختص کر دینا اور وہاں نوافل ادا کرنا، سنن و نوافل خاص طور پہ. فرض نماز تو مسجد میں باجماعت جا کے پڑھنی چاہیے، لیکن سنت ہے کہ سنن و نوافل گھر میں ادا کیے جائیں. اور خواتین اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو اس جگہ پڑھیں. تو انشاءاللہ گھر میں ایک مصلی کے برابر بھی مسجد کے لیے جگہ مقرر کرنا آپ کے گھر کو گہوارہ جنت بنا دے گا. آپ کو ہر قسم کے کال سرپ دوش، اس کی 10 اقسام اور تمام قسم کی نحوستوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور مکان کے برے اثرات بھی دور ہو جائیں گے. تیسری ریمیڈی یہ ہے کہ اعمال صالحہ سر انجام دیجئے، برائیوں سے بچیے. چونکہ کال سرپ دوش انسان کے گناہوں ہی کی وجہ سے آتا ہے، اور دنیا میں جو انسان اپنے گناہوں کی سزا بھگتتا ہے وہ کال سرپ دوشا کی شکل میں وہ جھیلتا ہے اور وہ اپنے کیے کا پھل کھاتا ہے. تو آپ توبہ طائب ہو جائیے اگر برے حالات کا شکار ہیں، استغفار کیجئے. اس کے علاوہ اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کے لیے استغفار کیجئے، ان کے نام سے نیکی کے کام کیجئے. اگر آپ کے والدین فوت شدہ ہیں تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے. قرآنی آیات پڑھ کے ان کی ارواح کو ہدیہ کیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے. والدین کی قبر پہ تشریف لے جائیں، وہاں جا کے دعا کیجئے، ان کے نام سے صدقہ خیرات کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، ان کے نام سے عمرہ ادا کیجئے، ان کے نام پہ قربانی دیجئے، ان کے نام پہ صدقہ خیرات کیجئے. تو آپ تمام قواقب کی، خاص طور پہ کال سرپ دوشا کی نحوستوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ لنگر خانہ میں آپ چاول اور ہلدی صدقہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک اور بہترین ریمیڈی یہ ہے کہ مذہبی افراد جیسے علماء یا پیر صاحبان یا سادات، وہ لوگ جو اہل اسلام میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، آئمہ مساجد، پیش نماز، عبادت کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، ایسے لوگوں کی خدمت کیجیے، ان کی مہمان نوازی کیجیے اور انہیں حسب توفیق کچھ تحفے تحائف دیجیے. ایک عطر ہی دے دیں، مصلی دے دیں، تسبیح دے دیں، پہننے کے لیے ایک اچھا کپڑا دے دیں، اچھا امامہ تحفتاً ہدیتاً دے دیں. تو اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، آئمہ مساجد کی خدمت کریں، ان کی دعا لیں. یہ بہت بڑی ریمیڈی ہے. یہ شنی یعنی زحل کی بھی ریمیڈی ہے، یہ منگل دوشا کی بھی ریمیڈی ہے، اور یہ کال سرپ دوشا کی بھی بہترین ریمیڈی ہے. اور آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جیم سٹون پہننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہترین جیم سٹون گارنیٹ ہے. گارنیٹ کو کیری ڈاٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ شہد کے رنگ کا یاقوت ہوتا ہے
جو سب سے اعلیٰ نسل کا یاقوت ہے، اور اسی کے خاندان میں یہ گارنٹ ہے. اس کا کلر بھی شہد کی طرح ہوتا ہے، اس سے تھوڑا گاڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہلکے جامنی رنگ سے لے کے سرخ رنگ اور سرخ سے ہلدی رنگ کی شیڈ میں پایا جاتا ہے. گارنٹ کی انگوٹھی چاندی میں مڑوا کے پہننے سے آپ کال سرپ دوشا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. علاوہ ازیں کیٹس آئی یعنی لیسینیا، اس کی انگوٹھی پہننا مڈل فنگر میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو بے حد نفع ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مفتی عمران حیدر رضوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.